बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफसाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। वफाकी दारुल हुकूमत में 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ को बेदर्दी से कत्ल किया गया और ये जो कत्ल है इसका मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ। एक तरफ कातिल के घर वाले यानी उमर हयात काका के घर वाले वो ये कहते हैं कि उनके बेटे ने ये कत्ल नहीं किया, बल्कि जब वो उस घर के अंदर दाखिल हुआ उससे पहले ही सना यूसुफ को कत्ल किया जा चुका था। और जो उमर हयात के घर वाले हैं वो ये एलिगेशन लगाने की कोशिश करते हैं कि सना यूसुफ को ऑनर किलिंग में उसके घर वालों ने या किसी रिश्तेदार ने कत्ल कर दिया है। दूसरी तरफ सना यूसुफ के घर वाले, बिलखुसूस जो सना यूसुफ की वालदा हैं, जो कि पहले ये बताती थी कि वो घर में मौजूद नहीं थी जब ये वक़ूआ हुआ है, लेकिन अब उन्होंने अपना मुकम्मल जो बयान है वो बदल लिया है। और जो उनकी स्टेटमेंट पहले सामने आई थी कि वो सरफ लेने के लिए करीबी मार्केट में गई थी और इसी दौरान उमर हयात घर के अंदर दाखिल हुआ और उन्होंने ये समझा जब वो घर वापस आई कि कोई डकैती का मामला हुआ है, क्योंकि मोबाइल मांग रहा था। उनका ये कहना था कि डकैती का कोई मामला उन्हें लगा, जिसकी वजह से उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई इब्तदाई तौर पर उसमें यही मेंशन करवाया था कि ये डकैती का मामला लगता है। सना यूसुफ की फुफ्फो जो कि घर में मौजूद थी, साथ वाले कमरे में मौजूद थी, उनके भी 2 से 3 बयानात बदलते हुए सामने आए और अब उनका भी मौक़िफ़ टोटली बदल चुका है। अडियाला जेल में क्या मामला हुआ जहां पे सना यूसुफ के कातिल को रखा गया है, क्योंकि उसको जुडिशल कर दिया गया था 14 रोज के लिए और एक शनाख्त परेड जो होता है वो मुकम्मल किया गया है। सना यूसुफ की वालदा और फुफ्फो कातिल के पास ही करीब ही खड़ी रही, लेकिन इसके बावजूद वो उसको नहीं पहचान सकी हैं। ये पुलिस जराए बताते हैं कि सना यूसुफ की वालदा और फुफ्फो कातिल को नहीं पहचान सकी, लेकिन एक जाहिर है शनाख्त परेड का प्रोसेस होता है और फिर उसमें मेंशन ये किया गया है कि जी दोनों ने इस कातिल को पहचान लिया है, यानी कि उमर हयात ही असल कातिल है। इस वक्त जो उमर हयात की बहनें हैं, 2 उसकी बहनें हैं, वो भी सामने आ चुकी हैं। वो कहती हैं कि हमारे भाई ने ये कत्ल नहीं किया और सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर को वायरल किया गया और सना यूसुफ के जो घर वाले हैं उन्होंने सोशल मीडिया के बिहाफ पे हमारे लड़के को या मुलजिम को पहचाना है। अदरवाइज पहले सना यूसुफ की फुफ्फो थी, वो कहती थी कि लड़का जो घर के अंदर आया था उसने मास्क लगा रखा था। अब ये मास्क वाला जो एक बयान था पहले फुफ्फो का, वो भी अब चेंज हो चुका है और वो कहती हैं कि उसने मास्क नहीं लगा रखा था। 18 जून बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल दिन है। इस केस के हवाले से कोर्ट में क्या होने जा रहा है और पुलिस की क्या तैयारी है, इस हवाले से ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। तो सना यूसुफ के कातिल के बारे अडियाला जेल से जो खबरें आ रही हैं वो तो यही है कि फिलहाल वहां उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना कोई उसके साथ सख्ती की गई है और ना ही कोई इस तरह जो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला होता है सख्त तरीके से, वो इसलिए कि जब 4 जून को अदालत में पेश किया गया था उमर हयात काका को, तो उसी वक्त जज साहब ने शनाख्त के लिए जुडिशल रिमांड पे जेल में भेज दिया था, यानी अडियाला जेल में 14 रोज के लिए भेजा गया था। अब जब 2 रोज पहले भी मैंने ये खबर शेयर की थी कि सना की फुफ्फो जो कि आई विटनेस है और सना की वालदा जो कि उस वक्त घर में मौजूद ही नहीं थी, ये दोनों वहां पे पहुंचती हैं और जब ये शनाख्त परेड का एक प्रोसेस शुरू होता है तो इनके करीब ही उमर हयात काका खड़ा रहा और कुछ कैदियों के साथ उसे खड़ा किया गया, लेकिन वो उसे नहीं पहचान सकी हैं, क्योंकि जो हकीकत बात है वो यही है कि सना की वालदा उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी और जो फुफ्फो थी उन्होंने पहले इब्तदाई बयान में कहा था कि उस लड़के ने मास्क लगा रखा था और उन्होंने तब देखा जब वो कमरे से निकल के बाहर जा रहा था और जब मैं करीब गई तो उसने मेरे ऊपर भी पिस्टल तान लिया और वो बाहर चला गया मोबाइल लेकर। लेकिन अब फुफ्फो कहती हैं कि जी उसका चेहरा मैंने देखा, मैं कमरे में गई, कातिल वहां खड़ा था, उसका चेहरा मैंने देखा, उससे बात की मैंने, उसने मेरे ऊपर फिर इस दौरान पिस्टल भी ताना और वो वहां से चला गया। वो मुझे भी कत्ल करना चाहता था अगर मैं उसको रोकती। तो ये सारा मामला जो है इस वक्त चूंकि एक एफआईआर इसकी दर्ज हुई जो कि पहले इब्तदाई तौर पे ये दर्ज करवाई गई जिसमें कि सना यूसुफ की वालदा मुद्दइया बनी थी
اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہ گھر سے باہر تھیں اور قریبی سٹور پہ گئی تھی اور یہ سارا وقوع ہوا ہے. اس کے بعد وہ گھر آتی ہیں تو انہیں یہ ڈکیتی والا معاملہ لگا، کیونکہ شروع میں یہی معاملہ وہ بتا رہی تھی کہ یہ موبائل سنیچنگ کے کوئی ایشو ہوا ہے جس کی وجہ سے لڑکا موبائل لے گیا ہے اور وہ موبائل ہی مانگ رہا تھا. لیکن اب وہ کہتی ہیں کہ جی میں اس روز گھر میں موجود تھی اور یہ جو قاتل ہے یہ ہمارے گھر داخل ہوا ہے، میرے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، میں موقع پہ موجود تھی. اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر ثنا کی والدہ گھر میں موجود تھی، پھپھو موجود تھی، تو یہ ان نون پرسن ان کے گھر داخل کیسے ہو گیا؟ اور اگر یہ داخل ہو ہی گیا تھا تو پھر انہوں نے کوئی بچ بچاؤ کیوں نہیں کروایا کہ اگر یہ گھر کے اندر ہی سارا معاملہ ہوا اور گھر کے اندر ہی یہ لوگ موجود تھے تو ثنا کی جو آوازیں محلے کے بچے بتاتے ہیں، لڑکے بتاتے ہیں کہ انہوں نے چھت پہ جا کے دیکھا، انہیں 15 منٹ شدید جھگڑے کی آوازیں آتی رہی ہیں اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی گھریلو جھگڑا ہو رہا ہے اور پھر 15 منٹ کے جھگڑے کے بعد 10 منٹ خاموشی رہی اور پھر انہیں گولی چلنے کی آواز آئی. تو یہ سارا جو ایک معاملہ ہوا ہے اس میں ثنا کی والدہ جو کہ پہلے ایک موقف یہ رکھتی تھی کہ وہ گھر ہی موجود نہیں تھی، اب وہ کہتی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی اور یہ تمام معاملہ جو ہے یہ میرے سامنے ہوا ہے اور ثنا کی جو پھپھو ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود تھی اور ہم آئی وٹنس ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ پولیس والوں نے ان کو یہ کہا ہو کہ وہ اپنا موقف کچھ ایسے بنائیں اور خود اس میں آئی وٹنس کے طور پہ بھی اپنا رول پلے کریں. تو یہ اس وقت اب یہ دو طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں جس کا آگے چل کے نظر یہ آتا ہے کہ ملزم فائدہ ضرور اٹھائے گا، کیونکہ ملزم بہت شاطر ہے، اس کے گھر والے بہت شاطر ہیں. گھر والے اس وقت میدان میں آ چکے ہیں. عمر حیات کے باپ کو بھی ہم نے سنا، اس نے بھی یہ موقف اپنایا کہ عمر وہاں گیا ضرور تھا لیکن ثنا کو پہلے ہی قتل کیا جا چکا تھا اور اس کے گھر والوں نے اسے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے اور میرے بیٹے کو پھنسانے کے لیے وہاں پہ اندر بلا لیا گیا اور جب وہ اوپر گیا اور پھر باہر نکلتے اس کی ایک CCTV سامنے آئی. تو ان کے جو والد ہیں وہ تو ڈے ون سے یہی کچھ موقف اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیس کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح عمر حیات کے ایک بہنوئی ہیں وہ بھی سامنے آئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر حیات نے یہ قتل نہیں کیا بلکہ ثنا کو اس کے گھر والوں نے ہی قتل کیا ہے اور عمر کا نام اس لیے لگا دیا ہے کہ عمر کی اس کے ساتھ دوستی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے اور عمر اس وقت وہیں کہیں قریب موجود تھا، اس کی برتھ ڈے سیلیبریشن کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو ان کے بہنوئی کا یہ موقف ہے. اسی طرح جو ان کی دو بہنیں ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی نے یہ قتل نہیں کیا، کیونکہ اگر اس نے یہ قتل کیا ہوتا تو پہلے جو ثنا یوسف کی والدہ ہیں ان کا بیان کچھ اور سامنے آیا، پھپھو کا بیان کچھ اور سامنے آیا اور اب ان کے بیانات مکمل بدل چکے ہیں. تو سوشل میڈیا کا سہارا لے کے تصاویر دیکھ کر انہوں نے اس کو پہچان لیا ہے. ان کے گھر میں جو بھی معاملہ ہوا ہے اس میں عمر ملوث نہیں ہے. تو یہ اس وقت عمر حیات کاکا کے جو گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم وکیل وغیرہ کا جو انتظام ہے وہ کر رکھا ہے ہم نے، اور جیسے ہی 18 جون کا دن آئے گا، یعنی کہ 18 جون بڑی امپورٹنس کا حامل ہے دن، اس لیے کہ اس روز عمر حیات کاکا کو بھی عدالت میں لایا جانا ہے. جو ایک شناخت پریڈ کا پروسیس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، پولیس نے وہ تحریر وغیرہ جو ایک اپنی مکمل کرنی ہوتی ہے وہ کر لی ہے جو کہ عدالت میں رکھی جائے گی اور پولیس کی طرف سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی کی جائے گی کہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے، ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. اب عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو 18 جون کو ہی پتہ چلے گا، لیکن جو بیانات ثنا یوسف کے گھر والوں کے تبدیل ہوئے ہیں اس کا فائدہ ملزم کے گھر والے ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ وہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ جو مدعیہ ہیں مقدمے کی یعنی ثنا یوسف کی والدہ وہ اپنے بیان سے بدل چکی ہیں، وہ اپنے موقف کے اوپر قائم نہیں ہیں. تو وہ جھوٹ اس لیے بول رہی ہیں کہ یہ قتل ان لوگوں نے خود کیا ہے اور نام ان کا لگایا جا رہا ہے. تو اس لیے ان کے ہو سکتا ہے جو انہوں نے وکلا وغیرہ ہائر کیے ہیں انہوں نے ان کو یہ سارا سبق پڑھایا ہو کہ اس طریقے سے یہ سارا معاملہ اگر بیانات بدل رہے ہیں، عینی شاہدین بدل رہے ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹ بدل رہی ہے
تو اس چیز کا جو فائدہ ہے وہ آگے چل کے، کیونکہ جو پھپھو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جو ملزم تھا اس نے ماسک لگا رکھا تھا، جو ان کی پہلے سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، جو کہ انہوں نے پولیس کو بھی ریکارڈ کروائی تھی، لیکن اب وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور اسی لیے انہوں نے اس کو پہچان لیا ہے۔ تو عمر حیات کو 14 روز کے لیے 4 جون کو جوڈیشل ریمانڈ پہ اڈیالہ جیل بھیجا گیا تھا۔ 18 جون کو اس نے دوبارہ عدالت میں پیش ہونا ہے، اور پولیس جسمانی ریمانڈ اس کا لے گی اور پھر کیا چیزیں ریکور کی جاتی، کیونکہ اگر ریکوری کے حوالے سے بات کی جائے، پسٹل بھی ریکور ہو چکا ہے جو کہ ایک افغانی کا بتایا جا رہا ہے کہ ایک افغانی جو کہ عمر حیات کا دوست تھا، اس نے یہ پسٹل عمر حیات کو دیا تھا۔ یہ کہنا ہے عمر حیات کا۔ اب یہ پسٹل اصل میں آیا کہاں سے، ابھی تک پولیس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو فارچونر گاڑی تھی اس کے جو مالکان ہیں وہ تو سامنے آ چکے ہیں، لیکن اس گاڑی میں جو ایک بندہ موجود تھا جو کہ عمر حیات کے ساتھ گیا تھا، اس کو بھی پکڑ لیا گیا ہے اور اس کو انویسٹیگیشن میں پولیس نے شامل کر رکھا ہے۔ اور ثنا کی والدہ کے حوالے سے جو معاملہ سامنے آ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ثنا کا جو والد ہے وہ چترال گیا ہوا ہے میرے بیٹے کو ساتھ لے کر، اور میں اور ثنا اور اس کی پھپھو گھر میں موجود تھے اور میں بھی موجود نہیں تھی، لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ ادھر ہی اسلام آباد میں موجود تھے۔ تو یہ ان کے کچھ موقف میں بار بار تضاد آنا، تبدیلی آنا، یہ آگے چل کے ثنا یوسف کو انصاف اس کے گھر والے دلوا سکیں گے، نہیں دلوا سکیں گے، کیونکہ جب عدالت میں یہ ایک پروسیس چلنا ہے اور وہاں پہ گواہان کو بلایا جانا ہے، وہاں پہ ایویڈنس کی بیس پہ بات ہونی ہے، تو پھر یہ جو چیزیں ہیں یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا شک کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور یہ شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان جو ہیں وہ بآسانی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں سے نکل جاتے ہیں۔ جو یہ کیس ہے اس میں بہت سے ابہام ہمیں نظر آتے ہیں، اور عمر حیات کے والد، بہنیں اور سارے جو رشتہ دار ہیں اس وقت وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ اس کیس کا رخ بدلنے کے لیے اسے آنر کلنگ کا نام بھی دے رہے ہیں۔ تو 18 جون کو اب اس کی اگلی ہیئرنگ ہونے والی ہے، اور دیکھا یہ جائے گا کہ جو ایک شناخت پریڈ کا پروسیس ہوا ہے اور جس میں کہ ملزمان کی طرف سے، یعنی جو ملزم ہے اس کے گھر والوں کی طرف سے یہ نقطہ اٹھایا جائے گا، جو ان کے وکلا ٹیم وغیرہ ہوگی کہ لڑکے نے تو ماسک لگا رکھا تھا، تو پھر عمر کو سوشل میڈیا کے ذریعے پہچانا گیا ہے یا پھنسایا جا رہا ہے، تو پھر سارا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کی مزید اپڈیٹس آئیں گی، وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔